अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे दस्ते गैब, गैब से रिज़्क़ हासिल करना, गैब से मदद हासिल करना। अल्लाह ताला यानी नज़र न आने वाली ताकतों के ज़रिए इंसान की मदद करता है ऐसे वक्त में जब किसी के हालात बिगड़े हों, परेशान हो, फिनंशियली वो परेशान हो। तो ऐसे वक्त में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और उनकी अगर गैब से मदद हो तो उसे दस्ते गैब कहा जाता है। दस्ते गैब ये नहीं है कि आप लोगों ने अमल पढ़ा और किसी ने आपके तकिए के नीचे पैसे रख दिए, वो भी होता है, लेकिन ये भी एक में गैब से मदद की एक तरकीब है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो किसी भी तरह से उस आदमी की मदद हो जाती है, उसका हाथ खुला रहता है, हाथ बंद नहीं रहता और उसकी कामयाबी रहती है, और इसको कहा जाता है दस्ते गैब। दस्ते गैब में बहुत सारे लोगों ने दस्ते गैब पे कोशिशें की लेकिन नाकाम होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो कामयाब भी हो जाते हैं। अब आते हैं कि दस्ते गैब के अमल में कामयाबी के लिए कौन से कवायद और शराइत हैं। दस्ते गैब अगर जो पैसे मिलते हैं तो उनमें एक शर्त ये होता है कि उसी दिन अल्लाह ताला के नाम पे खैरात कर दो, रखो नहीं। अगर रखा किसी ने तो वो बंद हो जाते हैं, दस्ते गैब बंद हो जाता है। अगर कोई उन पैसों को खर्च करता है तो वो लोग जिनको दस्ते गैब मिलता है वो अगर उसी दिन उसको खर्च नहीं करते तो उनका दस्ते गैब बंद हो जाता है। और वो लोग जो दस्ते गैब मिलने का किसी से ज़िक्र करते हैं तो भी उनका दस्ते गैब बंद हो जाता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक हकीकी वाक़या बताऊंगा जो कि हमारे दादा के कज़न थे, परदादा के कज़न थे, उससे हुआ। उस दौर का बुज़ुर्ग वलीउल्लाह, अल्लाह का वली, अल्लाह का फ़कीर हज़रत बुढ़ल फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह, बुढ़ा कहा जाता है, जैसे पंजाबी में बुढ़ा कहा जाता है, इसी तरह सिंधी में उसको बुढ़ल कहा जाता है। वो बुज़ुर्ग जो था तो उस दौर में उस बुज़ुर्ग के पास मेरे परदादा साहिब डिनो यानी साहिब का दिया हुआ, उसके कज़न जो थे, उसके कज़न गए थे हज़रत बुढ़ल फ़कीर से साथ मिलने। तो हज़रत बुढ़ल फ़कीर ने कहा कि हमारे भाई नबी बख्श को कहो कि जो कुछ गैब से अता होता है वो खर्च कर डालो, अगर रखोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब फ़र्क क्या था कि जो बुढ़ल फ़कीर था वो सिलसिला कादरिया से, और ये शिकारपुर के नज़दीक एक दरबार है वहाँ से था, और ये दस्त बैयत था हज़रत
پیر صاحب پگارا رحمۃ اللہ علیہ کے جد امجد حضرت حزب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس نے حضرت بڈھل فقیر جو تھا یہ پیدائشی ولی اللہ تھا، اور کچھ جو ہے ریاضتیں کرتے ہیں، تو جو ریاضتیں کرنے والے بزرگ ہیں ان میں نبی بخش لاکھو رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ تو جب ہمارے دادا کے جو کزن تھے وہ جب اپنے گاؤں واپس آئے تو اس نے حضرت نبی بخش رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ہمارے بھائی جو ہے حضرت بڈھل فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کو روز ملتا ہے وہ آپ خرچ کر ڈالیں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے تھے وہ جائے نماز سے جو دستگیب جاری ہوا تھا، تو وہ جب اس مصلے کو جائے نماز کو جب اٹھاتے تھے تو وہاں پہ پیسے ہوتے تھے، تو پھر ایسے ہی ہوا، اور روزانہ وہ ان پیسوں سے جو تھا خرچہ ہوتا تھا، لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، فقراء کھاتے تھے، مریدین کھاتے تھے، لوگ آتے تھے، لوگ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک شرط تو یہ ہے، اور دوسرا اس کو حلال ذرائع میں استعمال کرنا، حلال چیزوں میں استعمال کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اب یہ تو اس کی باتیں ہو گئی، اب وہ باتیں جو کہ یعنی جس سے عملیات کے ایک شعبے میں لوگ کرتے ہیں اور رجعتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں، تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کچھ لوگوں کا 8th ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا 8واں گھر ایکٹیو نہیں ہے تو اس کو دستگیب میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے جب صدقات دیے جاتے ہیں اور بعد میں اگر کوئی دستگیب کے عمل پہ کوشش کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ 9th ہاؤس جو کہ روحانیت کا ہے وہ اس کا ایکٹیو ہونا چاہیے، تو اگر وہ بھی اس کا 80 پوزیشن میں ہے، ایکٹیو ہے، تو اس کو بھی کامیابی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایکٹیو نہیں ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ علماء کرام ان لوگوں کو 8ویں گھر کو اور 9ویں گھر کو ایکٹیو کرنے کے صدقات دلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے۔ اگر 8ویں گھر کے نصیب میں، دستگیب کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ وہاں سے اپنے نصیب کو لکھوا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے اس چیز کو کہہ کے اور اس پہ ایک لکیر سے کاٹ دینا کہ بھائی یہ نہیں ہے، ایسا نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کسی کو طلب مال ہو یا شوق دولت ہو تو وہ کر سکتا ہے، جائز امورات میں اس کو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد لے سکتا ہے، اور اس کے لیے جو چیزیں مانع ہوتی ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کو دور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا تھا کہ 8 ہاؤس جو ہوتا ہے اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، اور اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ڈال دی ہے کہ 8ویں گھر کو کیسے ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ جو لوگ شکار کرتے ہیں
تو ان کا شکار نہیں لگتا، کیونکہ ان کا 8واں گھر ایکٹیو نہیں ہوتا۔ جب 8واں گھر ایکٹیو نہیں ہوتا تو غیب سے رزق، روزی یا مدد نہیں پہنچتی۔ اب جب 8واں گھر جن کا ایکٹیو ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کا شکار کرتے ہیں تو ان کو جلدی اس میں فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر رزق میں اگر غیب سے مدد ہو جاتی ہے تو سمجھو اس کا 8واں گھر ایکٹیو ہے۔ اگر اس کی غیب سے مدد نہیں ہو رہی، اس کو کامیابی نہیں ہو رہی، تو کوئی کاشتکاری کرتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور کوئی کاشتکاری میں فائدہ نہیں حاصل ہوتا، کسی کو ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے اور کسی کو ٹرانسپورٹ میں کامیابی ہو جاتی ہے لیکن کسی کو ٹرانسپورٹ میں کامیابی نہیں ہوتی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے 8ویں گھر سے ایکٹیویشن نہیں ہے، یعنی غیب سے مدد نہیں ہو رہی ان کی۔ تو اب ان کو 8ویں گھر کو ایکٹیو کرنے سے ان کی غیب سے جو ہے مدد ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے جو بھی وہ روزگار کرتے ہیں، جو بھی ذریعہ معاش ہوتا ہے، اس میں سے قدرت کی طرف سے جو ہے ایک مدد پہنچ جاتی ہے، اور اس میں سے ان کو کمائی زیادہ ہوتی ہے، انکم زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کو ہی دست غیب کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہ لوگ جو دست غیب یہ سوچتے ہیں کہ صرف تکیے کے نیچے ہے، تو ایسے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ایگریکلچر سے دست غیب ملے گا، کچھ لوگوں کو ٹرانسپورٹ سے دست غیب ملے گا، کچھ لوگوں کو ماہی گیری فشنگ سے دست غیب ملے گا، کچھ لوگوں کو آئل کے کام سے دست غیب ملے گا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ شو کرتی ہیں ہمارے ایسٹرالوجی کہ کس بندے کو کس کام سے دست غیب یا غیبی مدد یا معاونت حاصل ہوگی۔ اب یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب آتی ہے دوسری چیز، یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو ورد، وظیفہ یا ذکر ہے وہ کون سا سلیکٹ کرتے ہیں؟ آپ لوگ کون سا ذکر سلیکٹ کرتے ہیں، اور کس ذکر سے آپ لوگوں کو کون سے فوائد حاصل ہوں گے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حروف جو ہیں وہ 4 عناصر سے تعلق رکھتے ہیں، 4 ایلیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر کتاب میں آپ لوگوں کو مختلف قسم کے اذکار ملیں گے۔ اب وہ لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ یا وہاب کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ یا رزاق کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ یا واسع کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے یا رحمان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب یہ سب اسماء الہی اپنی جگہ پہ ہیں، اور کچھ لوگ آیات قرآنی کا ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ سورتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اب کیا بات ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ہو رہی، اور کچھ لوگ جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں تو انہوں نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا وہاں پہ کہ بہت سارے بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربات بیان کیے ہیں۔ جس بندے کے ساتھ جو اسم ٹچ تھا، متصل تھا ان کے ساتھ، انہوں نے اس کو پڑھا تو اس کی نورانیت اور برکت سے ان کی غیبی امداد ہو گئی۔ جن لوگوں نے ایسے ہی پڑھا، جن کو پتہ نہیں تھا، تو اگر وہ ذکر کی ایکٹیویشن بھی ہو جائے، اس ذکر سے آپ کو جو ہے میل بھی ہو جائے، اور آپ کام جو ہیں دوسرا کرتے ہیں،
تو اس سے آپ لوگوں کو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایسی آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں جس کا تعلق زراعت سے ہے، خاک سے ہے، تو خاک سے جو تعلق رکھتی ہے وہ زمینداری رکھتی ہے، زمین رکھتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ آتشی کام کریں گے، اینٹوں کا بٹھا لگائیں گے تو اس میں تھوڑا فائدہ ہوگا، لیکن اگر آپ زراعت کا کام کریں گے تو اس میں پھر زیادہ ایگریکلچر کا کام کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کسی اسم یا کسی آیت کا تعلق جو ہے فشنگ کے ساتھ ہے، تو اگر وہ مچھلیوں کا تالاب رکھے گا تو اس کو اس میں کامیابی ہوگی، لیکن وہی بندہ اگر اینٹوں کا بٹھا لگائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ناکام ہوگا۔ تو دست غیب میں ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کون سی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا تبع کیا ہے، اور آپ اس تبع کے مطابق اگر کام کریں گے تو آپ لوگوں کو اس میں سے غیبی مدد ملے گی اور وہ کام چل پڑے گا۔ لیکن اپوزٹ آنسر میں آپ کام کریں گے تو آپ کو وہ کام بند ہو جائے گا۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ اکثر لوگوں کو دست غیب کے عمل میں ناکامی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک طریقہ ہے اور یہ طریقہ عمومی ہے۔ اب جو خصوصی طریقہ ہے اس میں اس عمل کو باموکل پڑھا جاتا ہے۔ باموکل کی ریاضت سے جو موکلات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں اور آپ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو آپ کے اینٹی ہوگا تو وہ موکلات آپ کو خواب میں اشارہ دیں گے کہ یہ کام آپ نہ کریں۔ یعنی اگر آپ نے فرض کرو یا واسع کو پڑھا یا وہاب کو پڑھا یا رزاق کو پڑھا یا فتح کو پڑھا یا باسط کو پڑھا یا مالک یا قدوس کو پڑھا یا حی یا قیوم کو پڑھا، کوئی بھی اسم اعظم آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے ماتحت موکلات جو ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو ایکٹیو ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو خواب میں بشارت دیں گے کہ یہ کام کریں، اور اگر کوئی کام آپ کے خلاف ہوگا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی تو وہی فرشتے وہی موکلات آپ کے خواب میں آپ کو حکم کریں گے کہ یہ کام نہ کریں۔ یہ ہے اصل دست غیب۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے عملیات میں اس کا استخراج ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم دوسرے پارٹس میں اس کی بھی ایکسپلینیشن کریں گے۔ خدا حافظ۔